दियो रहनुमा हमारे उलमा, हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है दारुल इफ्ता अहले सुन्नत, इसमें आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन मतीन के, दीन इस्लाम के अहकामात सीख कर समझ कर उन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रमाए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फ़रमाने अज़मत आली शान, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फ़इन्न सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामह। अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता करो, तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। नाज़रीन किराम, इल्म दीन सीखना हस्ब हाल हर आदमी पर ज़रूरी है, और वो अपने जो भी ज़रूरी अहकामात और बिलखुसूस वो मामलात जो उसे दरपेश हैं उनके बारे में पूछना, उनके बारे में उलमा से रहनुमाई लेना, ये उस पर एक अहम तरीन फ़रीज़ा है। और वो जो भी मामला है उसको शरीयत मुताहरा के मुताबिक सर अंजाम देना, वो ड्यूटी हो या वो कारोबार तिजारत हो या किसी और ज़िंदगी के कहीं भी उसे पेश आने वाला वो मामला हो। तो यही इल्म दीन सीखने सिखाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल दारुल तहल सुन्नत का ये प्रोग्राम पेश करता है। और इस पर आज भी हम इंशाअल्लाह सवालात लेंगे, आपके भी सवालात लेंगे, और आप अगर साथ रहेंगे प्रोग्राम में तो इंशाअल्लाह ये मुख्तसर से दौरानिया में काफ़ी आपको सवाल जवाब की सूरत में इल्म दीन सीखने को मिल जाएगा। आज के हमारे मेहमान हैं मुफ्ती मोहम्मद जमील रज़ा अत्तारी। आपको खुश आमदीद कहते हैं। जज़ाकुमुल्लाह। कैसे मिजाज गिरामी? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह। हमारे पास कुछ वीडियो सवालात हैं, तो बढ़ते हैं, देखते हैं नाजरीन क्या पूछना चाहते हैं। मुफ्ती साहब, एक शख्स जो है ना, वो उसको ये गुमान होता है कि अजान हो गई है और वो फिर फ़र्ज नमाज पढ़ लेता है और थोड़ी देर बाद अजान होती है, तो क्या ये फ़र्ज नमाज उसकी हो जाएगी? जी, गुमान हुआ है अजान हो गई लेकिन उसके बाद अजान हुई, क्या कहते हैं? नमाज के शराइत में से एक शर्त अहम तरीन वो है वक्त, यानी जो नमाज आप पढ़ना चाहते हैं उस नमाज का वक्त शुरू हो जाए, ये नमाज के दुरुस्त होने के लिए शर्त है। मिसाल के तौर पे इशा का वक्त शुरू नहीं हुआ, ठीक है, अभी मगरिब का वक्त चल रहा है, तो अगर कोई अभी इशा की नमाज़ पढ़ेगा इस टाइम तो उसकी आज की इशा अदा नहीं होगी, सही, क्योंकि अभी इशा का वक्त शुरू नहीं हुआ। हाँ, अगर कोई शख्स अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ेगा जिसने अभी नहीं पढ़ी थी तो उसकी मगरिब की नमाज़ हो जाएगी, क्योंकि मगरिब का वक्त शुरू हो चुका है और एक काफ़ी टाइम गुज़र चुका है। तो अब ये जो इनका साइल मोहतरम का सवाल है, इसमें इनका सवाल है कि अज़ान होने का गुमान हुआ कि शायद अज़ान हो चुकी है और मैं अब नमाज़ पढ़ लेता हूँ, लेकिन अज़ान उस वक्त नहीं हुई थी, वो थोड़ी देर बाद हुई, तो अब क्या नमाज हुई या नहीं हुई? तो इतना तो जहन में हम सब के होना चाहिए कि किसी भी नमाज के लिए जो अज़ान दी जाती है तो वो उस नमाज का वक्त शुरू होने के बाद ही उस अज़ान का एक टाइम नॉर्मल होता है कि अज़ान दी जाए। तो जब इन्होंने अज़ान का वक्त शुरू होने से पहले ही ये गुमान किया कि अज़ान हो चुकी होगी, तो अब ये देखना होगा कि ये अज़ान वक्त नमाज शुरू होने के कितनी देर बाद हुई और इन्होंने नमाज कब पढ़ी, अज़ान से कितनी देर पहले पढ़ी। तो अगर अज़ान से जैसे ये मामला अगर मगरिब में हो, गुरूब आफ्ताब समझ के और जिस मकाम पर हैं कि अंधेरा हो रहा है ये समझे कि मगरिब का वक्त शुरू हो गया, हालांकि अभी मगरिब का वक्त शुरू नहीं हुआ, तो ये मगरिब की नमाज़ नहीं होगी। तो मगरिब की नमाज़ में बिलखुसूस अज़ान का वक्त बिल्कुल जमात के करीब करीब ही होता है, और इसके अलावा दीगर नमाज़ों में
جو اذان کا وقت ہے یہ وقت نماز شروع ہونے کے کوئی 5-10 منٹ کے بعد ہی اذان ہوتی ہے اور پھر 15 منٹ 20 منٹ کے بعد جماعتیں ہوتی ہیں۔ جماعت ہوتی ہے۔ اچھا جمیل صاحب، دو باتیں آپ کے سوال میں مزید میں پوچھوں گا۔ ایک تو یہ کہ کیا آدمی جو انفرادی نماز پڑھ رہا ہے، گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، اس کے لیے بھی اذان کا انتظار کرنا اور انتظار کے بعد ہی اس کی نماز ہوگی یا پہلے بھی ہو سکتی ہے؟ کسی وجہ سے بھی وہ جماعت میں اس کی حاضری نہیں ہوتی یا نہیں، جیسے یہ بھی سوال کرنے والے بزرگ لگ رہے تھے، تو این ممکن ہے اسی طرح کوئی گھر میں کہ جس پہ جماعت نہیں ہے یا مسجد ہی قریب نہیں ہے، تو ایک شرعی مسئلہ کہ اذان اس کے لیے بھی ہونا یہ ضروری ہے، چاہے وقت ہو چکا ہے پھر بھی اذان کا انتظار کریں؟ نماز کے ادائیگی کے لیے جو شرط ہے وہ اس نماز کا وقت شروع ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے۔ اذان ہو جائے پھر نماز پڑھیں گے، بغیر اذان ہوئے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح، تو اب اگر کوئی آدمی انفرادی طور پہ گھر میں نماز پڑھ رہا ہے اور جماعت اس پر واجب نہیں ہے، تو یا خواتین ہیں تو خواتین پر جماعت واجب نہیں ہے، وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں گی، یا کوئی مرد ہے اور وہ معذور اس انداز کا ہے کہ اس پہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، تو اب وقت نماز شروع ہو گیا تو یہ اس وقت کے فرض ادا کر سکتا ہے اگرچہ ابھی اذان نہ ہوئی ہو۔ لیکن خواتین کے لیے فجر کی نماز میں یہ ہے کہ مردوں کی جو جماعت کا وقت ہوتا ہے اس سے پہلے وہ اپنے فرائض ادا کر لیں، یہ خواتین کے لیے ہے۔ لیکن جو معذور افراد ہیں، مرد حضرات ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا کتابوں میں نہیں لکھا کہ وہ مسجد کی جماعت ہونے کے بعد پڑھیں یا پہلے پڑھیں، وقت نماز شروع ہونے کے بعد وہ اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اذان کا انتظار ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اذان جماعت سے نماز پڑھنے کی ایک دعوت ہے، بلاوا ہے، اعلان ہے، تو جو جماعت سے نماز پڑھنا جن پہ واجب ہوتا ہے ان کے لیے ایک اطلاع ہے کہ آ جائیے، حی علی الصلاح، نماز کی طرف آ جائیں، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جائیں۔ تو یہ ایک قسم کا اعلان ہے ان لوگوں کے لیے جن پر جماعت واجب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی بیسک جو، اور خواتین کے لیے بھی یہ مستحب عمل ہے، یعنی اگر بالفرض یہی عورتوں کی طرف سے میں سوال کروں کہ بہنیں بھی انہوں نے وقت ہو گیا نماز کا، اب نماز کا وقت ہوا اور ابھی اذان نہیں ہوئی، یعنی قریبی محلے میں اذان نہیں ہوئی، جو بھی مسجد کی وقت ہو چکا ہے، انہوں نے ٹائم دیکھا اور نماز پڑھنا شروع کر دی، نماز تو ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی۔ نماز ہو جائے گی، جیسے عشاء کی نماز 7:15 بجے کے قریب اس کا وقت شروع ہو رہا ہے، جی، اور اگر کوئی خاتون 7:25 پہ اگر وہ نماز پڑھ لیتی ہیں عشاء کی، تو وہ انہوں نے وقت کے اندر ہی نماز شروع کی، وقت میں ہی انہوں نے نماز پڑھ لی، نماز ہو جائے گی۔ نماز ہو جائے گی۔ بہتر وہ ہے کہ مردوں کی جماعت کا انتظار کر لیا جائے، اور سب سے بہتر کہ اپنے پاس ٹائم تو رکھیں، یعنی یہ پریڈ ٹائم جو دارالسلامی کی ایک اپلیکیشن ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، نہیں ہے تو نقشہ رکھ لیے جائے جو مکتبۃ المدینہ سے باقاعدہ چھپا ہوا، کیونکہ ہر وقت اگر بالفعل گھر میں نہیں ہے کوئی دیکھ پاتے کہ موبائل سے، تو وہ چھپا ہوا وقت وہ لے لیا جائے اور اس کے مطابق اس کو جو ہے وہ یاد بھی کر لیا۔ کئی لوگ یاد کرتے ہیں کہ یعنی اس ہفتے تک ٹائم کتنا آگے پیچھے جائے گا، ہونا تو چاہیے، اچھا علم ہونا ہے، چاہیے۔ اچھی بات ہے کہ اگر اس کو یاد کر لیتے ہیں کہ اتنے بجے ٹائم، اتنے بجے تک آپ پڑھ سکتے ہیں، کئی آخری کا یاد کرتے ہیں، اچھا شفیق صاحب، یعنی میں کچھ خواتین کے حوالے سے جی مطلب جو نماز کے لیے محتاط بھی ہیں، عمر بھی بڑی ہے، اب ان کو یہ موبائل سے تو اتنا نہیں ہے، لیکن وہ جیسے 10 دنوں کے بارے میں پتہ کر لیا کہ ان 10 دنوں میں آخری وقت یہ کس نماز کا کتنا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ مردوں کے مقابلے میں خواتین اس معاملے میں کچھ غفلت کا شکار ہو جاتی ہو سکتی کیونکہ ہے، مرد حضرات جو ہوتے ہیں یہ چونکہ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، انہیں اکثر جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ جماعت سے پڑھ رہے ہیں، تو ان کو جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام ہونے کی وجہ سے نماز قضا ہونے کا خطرہ ایک طرح کا نہ ہونے جیسا ہی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو خواتین ہیں اور یہ وقت کو اگر یہ کنٹرول میں نہیں رکھتی کہ ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے اور گھر کے کام کاج بھی کرنے ہیں، تو ایک کام چھیڑنے کے بعد اب یہ ہوتا ہے ابھی پڑھ لیں گے، اور ان کے ذہن میں اگر یہ ہو کہ عصر کی نماز تو 5:45 بجے بھی جماعت میں لوگ جایا کرتے تھے، تو آج کل 5:45 بجے تقریباً مغرب کا ٹائم مغرب ہونے ہو گیا، لگتا ہے، مغرب، تو اب یہ سردی گرمی کے حساب سے روز آنے کی ٹائمنگ میں فرق آئے گا، تو اس لیے خواتین کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کی موبائل اپلیکیشن پریئر ٹائمنگ یہ اپنے موبائل میں استعمال کریں، اور ٹائمنگ جیسے 10 دن، 8 دن، ایک ہفتہ، اس حساب سے ٹائمنگ کو تھوڑا
دیکھا جا سکتا ہے، اور اپنے کام کاج کے دوران نمازوں کے اوقات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کام کاج شروع کریں، یا جو بھی اینڈ کرنا ہے جلد از جلد کرنا ہے، تاکہ نمازیں قضا نہ ہوں۔ ٹھیک جی، مزید سوال۔ میں ٹکوال سے بول رہا ہوں، کیا چھوٹے بچے 6-7 سال کے ہوں، وہ مسجد میں جائیں، انہیں نماز نہ آتی ہو، انہیں ثواب ملے گا؟ جی، چھوٹے بچے 7 سال کے مسجد جاتے ہیں، نماز پڑھتے، ثواب ملے گا؟ بچے جو بھی نیک عمل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انہیں ثواب ملتا ہے۔ اب یہ 7 سال کی جو عمر ہے یہ ایک سمجھدار عمر ہوتی ہے، اس دوران بچہ صحیح طریقے سے نماز اگر پڑھے گا تو ان کو ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، مزید کو سوال۔ کیا یہ جو سا ہم گوشت کا صدقہ دیتے ہیں اپنے اوپر سے وار کر، اس کے بارے میں مزید وضاحت سے رہنمائی فرما دیں۔ گوشت اپنے اوپر وار کر دینا، صدقہ کرنا، کیا سر سے پھیرنا وارنا یہ ضروری ہوتا ہے؟ صدقے کے لیے لوگوں میں یہ ایک مطلب بہت زیادہ ایک کامن سا یہ معاملہ بنتا جا رہا ہے کہ اگر روپے پیسے صدقہ کرنے ہیں تو وہ جس کی طرف سے صدقہ کرنے اس کے سر کے اوپر سے یوں 2 4 5 7 دفعہ یہ گھماتے ہیں۔ تو صدقہ کرنے کے اعتبار سے اس طرح سر پر وار کر پھر صدقہ کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ لوگوں کا اپنا ایک انداز ہے جو لوگوں میں چل پڑا ہے۔ شرعاً اس طرح کا کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے۔ صدقہ جس کی طرف سے دیا جائے یہ صدقہ کرنے والے کی اپنی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو یہ اپنے کسی عزیز کی طرف سے، بیماری کی طرف سے اس کو ثواب پہنچانے کے لیے اگر یہ اناج صدقہ کرے، گوشت صدقہ کرے، تو یہ بازار سے خریدا اور خریدتے ہی کسی فقیر کو دے دیا۔ اب صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، گھر میں کوئی بھی پریشانی لاحق ہے، بیماری ہے، بے روزگاری ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں، دعا کریں اور صدقہ خیرات کریں، تو صدقہ خیرات کرنے سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ تو اب اس کے لیے کسی مریض یا بچے کے سر پر وہ آئٹم سر پر گھما کر پھر صدقہ کریں گے تو یہ کچھ ضروری عمل نہیں ہے، اور صدقے کے لیے اس کو ضروری سمجھنا بھی غلط ہے۔ ٹھیک ہے، گوشت کا صدقہ بھی ویسے یہ ہو سکتا ہے یا اس کے لیے یعنی ایک تو بازار سے گوشت لیا، 2 کلو لیا، 1 کلو لیا، اور یا باقاعدہ جانور ذبح کر کے یا مرغی کو ذبح کر کے یا کچھ اور، کیا کہتے ہیں؟ صدقہ کرنے کے حوالے سے کوئی ایسی قیودات نہیں ہیں کہ جانور ذبح کر کے ہی صدقہ ہوگا، مرغی یعنی جان کا بدلہ جان، اگر ہم کسی جاندار چیز کا یعنی گھر کے افراد کی طرف سے اگر صدقہ نکال رہے ہیں تو جان کا بدلہ جان کی صورت میں صدقہ ہو، تو یہ کچھ ضروری نہیں ہے۔ آپ بے جان چیز بھی صدقے میں دے سکتے ہیں، آٹا، دال، چینی یہ بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح جو بے جان اشیاء ہماری ملک میں ہیں جیسے گھر ہے، گاڑی ہے، کاروبار ہے، ان کا صدقہ کوئی جاندار چیز اللہ کی راہ میں دے کر بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ عام طور پہ لوگ جان کا بدلہ جان ایک فارمولہ یوں کر کے کہتے ہیں کہ یوں صدقے میں بھی اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، تو یوں ضروری چیز نہیں ہے۔ جیسے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو اب اپنی والدہ کی طرف سے وہ صدقہ کرنے کی جب ان کی خواہش تھی، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرض کی کہ میں کیا چیز صدقہ کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ذکر فرمایا، تو انہوں نے کنواں کھودا اور اپنی والدہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا ہادہ لی ام سعد، تو اپنی والدہ کی طرف سے، مرحومہ والدہ کی طرف سے انہوں نے ایک پانی کا صدقہ کیا، کنواں کھدوایا۔ اب اس پانی کو جو بھی استعمال کرے گا کھانے پینے، وضو غسل وغیرہ میں، کپڑے دھونے میں، تو الغرض جو بھی استعمال ہوگا تو وہ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ثواب ملے گا، اور جو ثواب انہیں مل رہا ہوگا اور یہ سب اصال کر رہے ہیں وہ اپنی والدہ کو۔ تو آج تک سنا ہے کہ وہ کنواں حضرت ام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے وہ آج تک کنواں موجود ہے۔ اچھا، یہ تو اصال ثواب ہوا نا، لیکن جو لوگوں کا ذہن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ زندہ کی طرف سے صدقہ وہ اس کی کوئی بلا ٹالے گا نا، یعنی ایک مرحوم کی طرف سے، میت کی طرف سے صدقہ کرنا، جو آپ نے حدیث بھی تو اس میں پوچھا بھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی والدہ کی طرف سے کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں، افضل صدقہ کون سا ہے؟ لیکن جو زندہ افراد ہیں بعض اوقات وہ بیمار رہ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح کاروبار کی طرف میں کہ کاروبار بالکل ٹھپ ہو رہا ہوتا ہے، مسائل خراب ہو رہے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ کچھ ہم صدقہ کریں،
تو اس میں یعنی زندہ چیز کا ہی صدقہ جانور کا یا کوئی اور چیز بھی کر سکتے ہیں؟ اس میں زندہ ہی چیز کوئی صدقے میں دینا ضروری نہیں ضروری ہے. نہیں. ٹھیک. ہم ایسی شے جس کو ہم صدقہ کر رہے ہیں اس کے حسب حال کون سی چیز بہتر ہے، ہم وہ چیز اس کو اگر ہم دیں گے جو اس کی ضرورت کو زیادہ پورا کر رہا ہو تو اس پہ ثواب زیادہ ملے گا. ٹھیک ہے. کچھ ایسے میں سے ان کے بھی سوالات جو ہے نا وہ شامل کرتے ہیں. کیا عورتیں آرٹیفیشل جیولری پہن کر نماز پڑھ سکتی ہیں؟ خواتین کا یہ آرٹیفیشل جیولری یعنی جو سونے اور چاندی کے علاوہ دیگر دھاتوں سے بنائی جاتی ہیں، تو اس طرح کے آرٹیفیشل جیولری پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے، نماز ان کی ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ شوہر کا انتقال ہو جائے، شریعت میں 4 مہینے 10 دن عدت ہے. اکثر سنا ہے کہ اگر عورت کو پیریڈز مخصوص ایام نہیں ہوتے تو 3 مہینے 10 دن عدت ہو جائے، تو کیا یہ ہے؟ یہ اس میں آپ کیا فرق بیان کریں گے؟ عدت وفات جو ہوتی ہے، شوہر کے انتقال کی صورت میں جو عورت پر عدت لازم ہوتی ہے، تو اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ جو بیوہ خاتون ہیں یہ اگر امید سے ہیں تو اب بچے کی پیدائش پر عدت ختم ہوگی. اب چاہے بچے کی پیدائش 1 ہفتے بعد ہو جائے، 6 مہینے بعد ہو، جب بھی بچے کی پیدائش ہوگی تو ہی اس بیوہ عورت کی عدت ختم ہوگی. اور دوسری صورت یہ ہے کہ بیوہ خاتون امید سے نہ ہو، نارمل کنڈیشن میں ہیں، تو اب ایسی بیوہ عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. یہ تقریباً 130 دن بنیں گے. تو اس کے اندر کوئی 3 مہینے 10 دن کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یعنی بیوہ عورت کی یا تو عدت حاملہ ہونے کی وجہ سے بچے کی پیدائش پر ہوگی، ٹھیک ہے. اور اگر امید سے نہیں ہے تو پھر 4 مہینے 10 دن یعنی تقریباً 130 دن ان کی عدت ہوگی. انتقال والی عدت میں پیریڈز اور مخصوص ایام کا اس کوئی کے اندر تعلق؟ پیریڈز وغیرہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ہاں، طلاق کے اگر عدت گزاریں تو اس میں مختلف احکامات ہوتے ہیں کہ وہ اگر امید سے ہے تو ظاہر ہے پھر بچے کی پیدائش ہے، اور اگر امید سے نہیں تو پھر خواتین کے بعض اوقات عمر کے اعتبار سے وہ مہینوں کا بھی احکامات آ جاتے ہیں کہ جو بالکل بڑھاپے میں پہنچ گئیں یا عمر وہ ہو چکی ہیں کہ اب ان سے وہ مخصوص ایام پیریڈز وغیرہ کا سلسلہ ہی نہیں ہے، تو پھر 3 مہینے. اور یہ اس میں فرق ہے، یعنی اس میں کافی ڈیٹیل ہے کہ اس میں بھی طلاق تقریباً یہ کہ 55 سال اس کی ایک عمر علماء کرام نے خاص کی ہے کہ اس کے بعد میں کوئی اس کسی کے بعد پھر اگر کسی کو طلاق ہو گئی تو اس کی عدت 3 مہینے اس کی پھر عدت ہوگی. اور اگر اس سے کم عمر ہے 30 سال 40 سال اور اس کو پیریڈز آتے ہیں تو پھر ان کی عدت پیریڈز کے مطابق ہی ہوگی. یعنی وہ 3 جو ماہواری کا سلسلہ ہے طلاق کے بعد وہ 1 دفعہ پاک ہو جائیں، دوسری دفعہ پاک ہو جائیں، تیسری دفعہ پاک ہو جائیں، تو اس طرح ان کی عدت پوری ہوگی. اب اس دورانیے میں چاہے 3 مہینے میں وہ پیریڈ آ جائیں یا 6 مہینے لگ جائیں یا سال لگ جائے، یعنی اس میں درمیان میں ہر 2 پیریڈ کے درمیان اگر پاکی کے دن چاہے جتنے زیادہ ہو جائیں، یہ سب عدت کا ہی دورانیہ ہوگا. تو یہ خواتین کے کچھ امراض کی وجہ سے اس طرح بھی کبھی گیپ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. مزید سوال؟ ساجد حسین فضان مرشد باول پور کینٹ سے. اس کی سب سے یہ سوال تھا کہ جب بندہ اکثر کے 4 سنت غیر مقدہ پڑھتا ہے تو اس میں قاعدہ اصولہ کے بعد کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی کہ پڑھنا تھا آخر تک، لیکن وہ آتا ہی پڑھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. جب کھڑا ہو جاتا ہے کسی سے کاٹ کے لیے تو پھر وہاں اس کی یاد آتا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آیا کہ بعد دوبارہ بیٹھنا پڑے گا یا اس کو سجدہ رکوع کرنا پڑے گا؟ سنت غیر موقدہ جو عصر اور عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں، اس میں بہتر ہے کہ جب آپ 2 رکعت پہ بیٹھیں تو اتحیات پڑھیں، اتحیات کے بعد پھر درود شریف پڑھیں اور پھر اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں تیسری رکعت کے لیے. تو اگر کسی نے اتحیات ہی پڑھی اور اتحیات پڑھنے کے بعد پھر وہ بغیر درود شریف پڑھے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، نماز میں کوئی سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا. البتہ اتحیات پڑھنا واجب ہے، تو اگر کسی نے اتحیات آدھی پڑھی اور آدھی پڑھ کے اگر وہ کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے تو اب وہ واپسی نہیں آئے گا، اب وہ اپنی نماز کو کنٹینیو رکھے. اب یہ آدھی پڑھ کے کھڑا ہو جانا اگر بھولے سے ہوا تھا تو یہ سجدہ سہو کرنے سے آخر میں نماز درست ہو جائے گی، اور اگر جان بوجھ کے کھڑا ہوا تھا
आधी पढ़कर ही खड़े हो गए तीसरी रकत के लिए तो वापसी आने की इजाज़त नहीं। लेकिन अब सजदा सहव किफ़ायत नहीं करेगा, अगरचे सजदा सहव करके नमाज को कंप्लीट कर भी ले तब भी इस नमाज को दोबारा से पढ़ना होगा। ठीक है, क्योंकि मज़ीद सवाल। सजदा सहव लाजिम होता है कोई वाजिब भूले से छूटने की वजह से, और जानबूझकर अगर कोई वाजिब छोड़ देता है तो फिर उस नमाज को दोबारा से पढ़ना होता है। ठीक है, यानी जानबूझकर वाजिब भी छोड़े और क्या सजदे साहब से तलाफी हो जाए तो ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नमाज ही वाजिबुल इयादा। जी मज़ीद सवाल। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि खूबसूरत दिखने के लिए चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाना या जिस्म के किसी भी हिस्से की प्लास्टिक सर्जरी कराने का क्या हुक्म है? जी, सर्जरी करवाना। अभी प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से इसमें जिस्म के कुछ ब्लड्स वगैरह लेकर फिर उसको चेहरे की तरफ लगाना होता है, उसमें डालना होता है। तो इसमें यह कि खून का इस्तेमाल भी लोग करते हैं, तो ये ब्लड जिस्म से जब निकल जाता है तो वो नापाक होता है, और फिर नापाक शे को फिर दोबारा जिस्म में बतौर इलाज इस्तेमाल करना इसकी इजाज़त नहीं होगी। अच्छा, इसमें और भी कई तरह के बालों की भी बाद का सर्जरी करवा के एक जगह से बाल उतार कर दूसरी जगह, इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? तो इसमें यही है कि इंसानी आज़ा जो जिस्म के हैं उन जैसे बालों को यानी गुद्दी के बाल ज़्यादा होते हैं तो उसको लेके सर पे इस तरफ से कुछ खाली हो जाता है तो गुद्दी के बाल लेके यहाँ लगवा देना, तो इसकी शरअन इजाज़त नहीं है कि अपने बालों को जिस्म से जुदा होने के बाद फिर इनको दोबारा अपने जिस्म पर इस्तेमाल करना ये मना है। तो वो अपने ही तो कर रहे हैं, यानी इसमें अगर किसी और के हो तो फिर बाल कौन से लगवाएं? अगर किसी का बिल्कुल सर हो गया ऐसा, अब उसने बाल लगवाने या विग लगवानी तो क्या करें? इसमें मसनूई बाल का इस्तेमाल लोग करते भी हैं, जो मसनूई विग होती है जिसमें इंसानी बाल इस्तेमाल में ना आएँ, तो इंसानी बालों को बतौर विग इस्तेमाल करना, चाहे वो किसी और के बाल हों या अपने ही बाल काट के फिर उसकी विग तैयार करके उसका इस्तेमाल मना है। क्योंकि इंसान के जो आज़ा हैं, अज्ज़ाए बदन हैं, वो एक मुकर्रम हैं, काबिल एहतराम हैं, तो उनको हम दीगर अशिया के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो हम आम तौर पे चीज़ें, टोपी पहन ली, हेट पहन लिया, तो अपने बालों को या इंसान के किसी भी इंसान के बालों को यूँ बतौर विग इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी मज़ीद सवाल। बाज़ लोग इंग्लिश में दुरूद पाक लिखते हैं या रोमन में जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहानल्लाह ये लिखते हैं, तो मुफ्ती साहब से अर्ज़ है कि इस हवाले से रहनुमाई फरमा दें कि इंग्लिश में लिखना दुरुस्त है? जी, इंग्लिश में, रोमन में, किसी चीज़ में क्या कहेंगे आप? हर तलफ़ुज़ के लिए जो उसके हुरूफ हैं उन्हीं के ज़रिए से हम उस मुराद को वाज़े कर पाएंगे। जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इसमें सौद है और लाम और या, सल्ला इसका एक अलग माना है दुरूद भेजना, अब इसकी जगह अगर सीन लगा दिया जाए तो माना चेंज हो जाएगा। इसी तरह सल्लमा सीन है, अगर इसकी जगह सौद लगा दिया जाएगा सल्लमा तो इसका माना बदल जाएगा। आइन है अलैहि, इसकी जगह अगर हम अलिफ लगाएंगे अलैहि तो इसका माना चेंज हो जाएगा। तो जो वर्ड्स अरबी ज़बान के अंदर हैं उनमें एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से प्रोनाउंसिएशन वो जुदा है, अलग है। तो अब इंग्लिश जो हुरूफ हैं इनके अंदर दो अरबी के मुख्तलिफ़ अल्फाज़ों को लिखने के लिए रोमन में बाज़ औक़ात एक ही वर्ड यूज़ हो रहा होता है, जैसे सौद और सीन और सा। अरबी के 3 हुरूफ बिल्कुल अलग अलग हैं, तलफ़ुज़, मखारिज सब कुछ अलग हैं। अरबी के इन 3 हुरूफ को रोमन में जो लोग लिख रहे होते हैं वो सिर्फ एस लिख के काम चला रहे होते हैं। अच्छा, आइन और हमज़ा इन दोनों को इस बयान करने के लिए लफ्ज़ ए का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो हमारे पास जो इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं ये वर्ड्स अरबी के इन तलफ़ुज़ात, ये इन मखारिज को सही तौर पे अदा नहीं कर पाते। तो इस वजह से जो दुरूद शरीफ है तो इन कलिमात को आयात कुरानी हैं, दुरूद शरीफ हैं, दुआएं हैं, दुआएं मासूरा हैं, तो इनको इंग्लिश के वर्ड्स में रोमन में नहीं लिखा जाए, क्योंकि रोमन के जो वर्ड्स हैं वो नपे तुले हैं, 26 वर्ड हैं। अरबी ज़बान में जो है वो 29 हुरूफ हैं। तो ये 29 हुरूफ जब कुरान पाक के हों या दुआए मासूरा के हों या दुरूद शरीफ के हों
تو یہ انگلش کے 26 ورڈز ان تلفظ کو صحیح طور پہ ادا نہیں کر پائیں گے. اور انگلش کے بے شمار حروف ایسے ہیں کہ جن کا تلفظ عربی کے تلفظ جیسا نہیں ہے. جیسے لفظ ڈی کا جو استعمال ہے، اس کا جو پروناؤنسیشن ہے وہ عربی کے دال والا ساؤنڈ نہیں ہوتا، اس کا ساؤنڈ الگ ہے. تو اس وجہ سے یہ حروف تلفظ عربی کے ادا کرنے سے قاصر ہیں. تو اس لیے اگر رومن میں کوئی آیت لکھی جائے گی تو جو قاری قرآن ہے وہ سمجھ جائے گا کہ یہ کچھ آیت قرآنی اس کو ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، وہ تو صحیح پڑھے گا. لیکن جو ایک نارمل آدمی ہے وہ انگلش کے ان ورڈز کو ملا کے اس کا تلفظ غلط کر دے گا. تو اس لیے قرآن پاک رومن میں لکھنا یہ ناجائز ہے. اور اس کے علاوہ دعائے معصورہ وغیرہ، درود شریف پڑھنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو جو کلمات عربیہ ہیں ان کو عربی رسم الخط میں ہی لکھا جائے تاکہ پڑھنے والا اس پروناؤنسیشن کے مطابق ان دعاؤں کو، درود شریف کو پڑھ سکے. اچھا جی، یہ کہتے ہیں میرا نام شہزاد اتاری ہے. ہم جب بازار سے کوئی چیز خریدتے ہیں، مثال کے طور پہ چائے پتی یا گھی، اس پر پتی یا گھی کا وزن 1 کلو لکھا ہوتا ہے مگر حقیقتاً وہ کلو سے کچھ کم ہوتی، تو کیا دکاندار پر لازم ہے کہ وہ گاہک کو بتائے کہ اس میں پتی یا گھی پورا کلو نہیں ہے، کچھ کم ہے؟ اب اس میں سودا جو ہو رہا ہے وہ آیا کلو وائز ہو رہا ہے اور خریدار کو کلو کہہ کر وہ 1 کلو پتی کا وزن پورا 1 کلو ہونا چاہتا ہے، وہ یہ لینا چاہ رہے ہیں، یا پیکٹ پہ لے رہے ہیں، یا پیکٹ کے سائز بن گئے. یہ 1 کلو والا کتنے کا، اتنے کا، آدھا کلو والا اتنے کا، تو 1 پاؤ والا اتنے کا. صرف یہ ABCD یعنی سائز بن گئے، چھوٹے بڑے سائز. اور چھوٹے بڑے سائز کے اعتبار سے قیمت ان کی لگائی جاتی ہے. صرف کہنے کی حد تک، پہچان اور معرفت کی حد تک وہ آدھا کلو اور 1 کلو والے پیکٹ بولنے میں آ رہے ہیں. مقصد صرف یہی ہے جو اس وقت پیکٹ ہے نا، اب بھلے اس میں جتنا بھی وزن آ رہا ہو، بھلے وہ 1 پاؤ کا 250 گرام ہونا چاہیے، وہ نہیں ہو، بھلے وہ 230 گرام، 240 ہے جیسے 240 ہے، لیکن وہ ایک سائز اسٹینڈرڈ انہوں نے بنا دیا کمپنی نے، اور لوگ صرف اسی کو مد نظر رکھتے ہیں اور 1 پاؤ میں 10 گرام کی کمی بھی اس پہ جھگڑتے نہیں ہیں. تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہاں اگر آپ کھلی پتی یعنی پاؤ جیسے دودھ کا ڈبہ بھی ہے نا، بعض کا پاؤ والا بھی معروف ہے، آدھا کلو والا بھی ہے، یا 1 لیٹر، اس میں 1 لیٹر بھی استعمال کرتے ہیں، پاؤ بھی یا 1 لیٹر. اب پاؤ کہہ دیا تو وہ چھوٹا والا آج پیسے بھی یہ اتنے ہی دے رہا ہے کہ یہ 50 روپے کا ہے، تو یہ 1 ڈبہ دودھ والا دے دیں. اب ایک کبھی تو یوں بولا یا پاؤ والا دے دیں یا چھوٹا دے دیں یا لیٹر والا، کلو والا، اس طرح بھی بولا جاتا ہے. گویا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہو گئی شناخت کہ بڑے والے پیکٹ کا مطلب ہے 1 لیٹر والا، اور اس سے اگر ہاف ملتا ہے تو ہاف لیٹر. تو آئس کریمیں بھی بعض اوقات جس طرح لیٹر، ہاف لیٹر کے حساب سے ملتی ہیں، لیکن یہ باقاعدہ اس کو اگر وزن کیا جائے تو ممکن ہے کہ یہ لیٹر وائز نہ ہو، کچھ وزن ان کا کم ہو یا زیادہ ہو. تو ایکوریٹ اس وزن پر ہونا یہ ضروری ہے یا نہیں، تو اس حوالے سے اب دیکھ لیں کہ اگر آپ کا مقصد صرف بڑا والا پیکٹ یا چھوٹا والا پیکٹ لینا ہے اور آپ گراموں میں نہیں الجھیں گے تو مقصد صرف سائز کے اعتبار سے خرید و فروخت ہے. اور اگر آپ کھلا آئٹم خریدتے ہیں، جیسے بعض اوقات تیل کے پیکٹ آتے ہیں، 1 کلو والے بھی پیکٹ آتے ہیں، آدھا کلو والے بھی پیکٹ آتے ہیں، اب وہ 1 لیٹر اور ہاف لیٹر کے حساب سے. لیکن یہاں پہ بھی آپ دیکھیں 1 کلو والا پیکٹ دے دیں، حالانکہ ادھر لکھا ہوتا ہے 1 لیٹر، لیکن ہماری عوام کی زبان پہ وہ چڑھا ہوا ہے 1 کلو والا، 1 کلو والا، آدھا کلو والا پیکٹ، حالانکہ وہاں پہ ہاف لیٹر لکھا ہوا ہے، لیکن ہماری زبان پہ وہ آدھا کلو چڑھا ہوا ہے. اور اس میں لوگ جھگڑتے بھی نہیں ہیں جو یہ پیکنگ میں اچھا ان کو پتہ ہے بس یہ ہاف سائز ہے اور یہ فل سائز ہے. لیکن اگر یہی آئل یا گھی اگر خریدیں گے کھلا ہوا، اب کہیں گے آدھا کلو گھی دے دیں، تو اب اس آدھا کلو گھی کا مطلب ہے پورے 500 گرام ہونا چاہیے. جو اب اگر وہ 450 گرام دے گا نا تو یہ ڈلوائیں گے، بھائی 50 گرام کم کیوں دے رہا ہوں، کم کیوں. تو وہاں پہ مقصود ہے گھی ایک مخصوص مقدار میں خریدنا، ٹھیک، تو وہ پوری مقدار میں دیا جائے گا. 1 کلو گھی دیتے ہیں، 1 کلو کھلا آئل آپ خریدنا چاہ رہے ہیں تو اب وہ پورا آپ کو 1000 گرام ڈال کر دے گا. صحیح. یا آپ نے لیٹر وائز خریدا تو پورا لیٹر کر کے دے گا، اس میں وہ کمی کرے گا تو آبجیکشن ہوگا. پیکٹ وائز میں صرف یہ شناخت ہو جاتی ہے ہاف یا کوارٹر یا فل.
تو اس میں مقدار اتنا تو گاہک کو بھی پتہ ہے کہ جو لکھا ہوا ہے پورا ہونا ضروری نہیں ہے، کچھ نہ کچھ مقدار میں کمی آئے گی. لیکن ابھی تو جب جیسے جیسے مہنگائی ہوئی ہے اب تو بچے بھی کہتے ہیں کہ پاپا اس میں اتنے بسکٹ نکلتے تھے اب 3 نکلنے لگ گئے. اچھا وہ اس کو گھر سے تو وہی پیسے مل رہے ہیں نا، تو یا مہنگائی اضافہ اس کا بھی کرنا چاہیے. اب وہ بیچارے تو وہ دکان پہ گئے ہیں تو پہلے اگر اس میں بسکٹ زیادہ نکلتے تھے اب اس میں کم نکلے. مہنگائی کی وجہ سے اتنا تو ہوا ہے کہ بعض بسکٹ کے پیکٹ جو میرے خیال میں شاید 10 روپے کا ایک پیکٹ آیا کرتا تھا، اب 10 روپے میں وہ 3 بسکٹ ہی آ رہے ہیں. بلکہ بعض بسکٹ جن کے ذائقے بہت اچھے ہیں تو وہ 2 آ رہے ہیں. تو بس یہ بچوں نے ریپر کھولا اور بسکٹ ختم. تو اب یہ کہ مہنگائی اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی کرے، رزق حلال کی میں فراوانی ہو اور غریب بھی بآسانی رزق حاصل کرتے رہیں تو رزق کا پہنچنا سب کے لیے آسان ہو جائے. اچھا جی، کچھ اور بھی کہتے ہیں کہ ساس کو کیا زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں، وہ اپنا علاج معالجہ کریں؟ اگر ساس سیدہ نہ ہوں اور وہ شریف فقیر ہیں، مستحق زکوٰۃ ہیں، تو ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. لیکن اگر یہ بھی تھوڑا دیکھ لیں کہ اگر زکوٰۃ شو کر کے دی جائے اور اس سے وہ ناراض ہو جائیں گی، بات خراب ہو جائے گی، بدمزگی ہو جائے گی گھر میں، تو پھر زکوٰۃ کہہ کر نہ دیں. ٹھیک. تو کہہ کر دینے کی ویسے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. زکوٰۃ بغیر بتائے، بغیر کہے بھی آپ کے دل میں نیت ہو کہ یہ زکوٰۃ، اس میں زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. لیکن بعض اوقات راز کھلی جاتا ہے، باتوں باتوں میں ایک بات پتہ چل جاتی ہے. تو اگر ساس کو زکوٰۃ کی رقم کا پتہ چلا اور اس سے جھگڑے ہونے کا اندیشہ ہے تو پھر ایسے موقع پر زکوٰۃ کے بجائے صاف مال سے خدمت. اچھا، اس میں ایک پہلو اور بھی ہو سکتا ہے کہ اب زکوٰۃ اگر دینی ساس یا سسر کو اور وہ دے رہا ہے یہ جو بھی اس کا داماد ہے ان کا وہ دے رہے ہیں، اب داماد دے رہا ہے یا بہو، بعض اوقات بہو اگر بالفرد دے رہی ہے تو اس میں وہ اپنی زکوٰۃ کو دے سکیں گے. اب داماد اگر زکوٰۃ نکال رہا ہے اپنے پیسوں کی تو وہ تو ساس سسر کو دے پائے گا، وہ دے سکتے ہیں. لیکن اگر اپنی وائف کی بھی، جیسے عموماً ہمارے یہاں بیوی کی شوہری زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے، بیوی کے زیورات ہیں تو بیوی کے زیورات کی زکوٰۃ نکالی اور یہ داماد یہ تو نہیں دے پائے گا. ہاں، اپنے ذاتی مال کی جو زکوٰۃ بنتی ہے، مثلاً 5 لاکھ روپے پہ جو زکوٰۃ بن رہی تھی 12,500 روپے اس کے اپنے مال کی، یہ تو یہ ساس یا سسر کو دے سکتا ہے. لیکن جو بیوی کے زیور تھے 5 لاکھ روپے اور اس 5 لاکھ روپے پہ زکوٰۃ بنتی ہے 5 لاکھ روپے پہ وہی 12,500 روپے اس کی بھی زکوٰۃ بنتی ہے. تو اب یہ زکوٰۃ جو ہے نا یہ عورت کے ماں باپ کو نہیں دے سکتا. ٹھیک. چونکہ عورت کے ماں باپ کو زکوٰۃ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو عورت نے زکوٰۃ دی. اب چاہے شوہر اپنا پیسہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس کی جا رہی ہے وہ بیٹی جس ہے، کی زکوٰۃ، جس کے مال کی زکوٰۃ نکالی جا رہی ہے تو اس کے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یا اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنے دادا دادی نانا نانی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اچھا، اس میں مریض کی بھی کوئی کنڈیشن، جیسے انہوں نے بھی کچھ ایسی کنڈیشن آگے بیان کی ہے کہ فالج کا اٹیک ہے، آدھا حصہ بالکل وہ ہے، بول بھی نہیں پاتی، تو ایسی مریضہ اگر ہیں تو مریض بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بے ہوشی میں بھی چلے جاتے ہیں یا بالکل اس طرح کی کیفیات میں، اور لوگوں کو ان پہ زکوٰۃ ہی علاج معالجے میں خرچ کرنی ہوتی ہے. تو مریض کی کوئی کنڈیشن بھی دیکھیں گے اس میں یہ ہے کہ دیکھیں زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے قبضہ ضروری ہے. صحیح ہے. تو اب یہ مریض جو ہے ہی بے ہوش، تو یہ زکوٰۃ کی ادائیگی پہ قبضہ، وصولی پہ قبضہ تو کر ہی نہیں پائے گا. جب نہیں کر پائے گا تو پھر زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی؟ صحیح. ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے کسی کو نائب بنا دیا، وکیل بنا دیا کہ فلاں آدمی آ رہا ہے اور وہ مجھے مثلا زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، تو میرا تو اب آپریشن کی طرف یا پیسہ مجھے دیں گے وہ آپ میری طرف سے میں تو اب علاج معالجے کے لیے ہاسپٹل میں چلے جاؤں گا اور پھر میرا تو سامنا آمنا ہونا مشکل ہے، آپ پیسے لے لینا. تو اب اس شریف فقیر نے کسی کو بنا دیا وکیل قبضے کا، ٹھیک ہے. تو اب کوئی آدمی آتا ہے اور مریض کے نام پر ان کو زکوٰۃ کی رقم دے دیتا ہے اور یہ نائب ہے مریض کا، تو اس کے قبضے میں آنے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو یا تو شرعی فقیر کے قبضے میں مال آ جائے، جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کے قبضے میں آ گیا تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، یا شریف فقیر کے نائب
جس کو اس نے نیابت وکیل بنایا اس کے قبضے میں آنے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب مثال کے طور پہ کوئی آدمی اپنے ساس سسر کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو اس نے اپنی بیوی کو رقم دے دی، تو یہ بیوی کو رقم دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، کیونکہ بیوی اپنے والدین کی طرف سے وکیل نہیں ہے۔ ٹھیک۔ ہاں اگر سسر نے ساس نے کہا ہے کہ بھائی مجھے جو آپ بھی رقم دو گے زکوٰۃ وغیرہ تو آپ میری بیٹی کو دے دینا، تو اب شوہر نے اپنی بیوی کو دے دی تو یہ بیوی اپنے والدین کی طرف سے وکیل ہے، تو بیوی کے قبضے میں آنے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ بھی ناظرین کرام کافی اس کے مسائل اور احکامات ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں علاج معالجے کے نام پر، اچھی بات ہے یہ علاج کسی کا کروانا، تکلیف دور کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن جب آپ زکاتیں اکٹھی کر کے علاج کرنا ہے، زکاتیں اکٹھی کر کے شادیاں کرنی ہے، زکاتیں اکٹھی کرنے کے کسی کا مکان بنانا ہے یا لے کے دینا ہے، تو اس میں ایک میں یہ عرض کروں گا کسی مفتی صاحب سے باقاعدہ مشورہ پہلے کر لیجئے، ورنہ بعض اوقات لاکھوں روپے کا تاوان بھی آپ پر آ سکتا ہے، کبھی وہ مکان کے نام پہ یا علاج کے نام پہ یا کچھ اور۔ تو ان کے بھی احکامات ہمیں سیکھنے چاہیے۔ جو آپ کو زکوٰۃ کا پیسہ دیں کہیں بھی خرچ کرنے کے لیے، ظاہر ہے وہ آپ کو ایک امانت دے رہے ہیں، اور اگر آپ کی دینی وضع قطع ہے تو وہ اس طور پر بھی اپنا ذہن بنا کے کہ میری زکوٰۃ درست طریقے سے یہ خرچ کریں گے۔ اب شرعی مسئلہ معلوم نہ ہو تو پھر اور بھی مسائل اس میں ہو سکتے ہیں، تو ان چیزوں کا بھی ہمیں خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ اس طرح کے ضرورت کے جو مسائل ہیں دارالتحفیظ سنت آپ فون کر کے اسی وقت آپ پوچھ لیجئے، قریبی دارالتحفیظ سنت کی شاخ ہے تو آپ وہاں پہنچ جائیے، وہاں جا کر آپ اپنا یہ مسئلہ پوچھ لیں گے تو انشاءاللہ آسانی رہے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچائے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔